बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डॉक्टर खिसरो आपसे मुखातिब हैं और हम चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी और साथ एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक जनरलाइज टॉपिक के साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। उस लेक्चर में इंसान की समाजी या माशरती नशोनुमा के हवाले से हमने पढ़ा था कि एक बच्चा जब पैदाइश से लेकर लेट एडल्टहुड तक जिन मंदरजात से गुज़रता है और माशरे में जिन जिन लोगों के साथ इस बच्चे की कनेक्टिविटी, इंटरेक्शन या फिर डील होती है, उस डीलिंग में इस बच्चे का जो एडजस्टमेंट है माशरे में, उसके हवाले से एरिक्सन थ्योरी का एक ओवरव्यू हमने पढ़ा था। आज की क्लास में सोशल डेवलपमेंट के हवाले से जो फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की माशरती नशोनुमा को इफ़ेक्ट करती हैं वो पढ़ेंगे। तो इनिशियली हम स्टार्ट लेते हैं कि एक बच्चा आफ्टर बर्थ इसका इंटरेक्शन आता है अपनी फैमिली के साथ। फैमिली एंड होम एनवायरनमेंट इट अफेक्ट्स द सोशल एडजस्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और फैमिली में इनिशियल अटैचमेंट बच्चे का जो होता है वो अपनी मदर के साथ है। जो मुख्तलिफ स्टेजेस इन्फेंसी में या अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट मंथ है, इनमें जो बच्चा इनिशियल अय्याम है लाइफ की, एक मंथ का बच्चा जो होता है तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता मुख्तलिफ वॉइसेस को। अगर कोई तेज़ बोले, ऊंचा बोले, जो एग्रेसिव टॉक्स हैं या फिर जो बच्चे के साथ हम बातें करते हैं, तो एक बच्चा, एक मंथ का बच्चा इन्हें नहीं समझता। सेकंड मंथ में आके ये बच्चा डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता एक बच्चा डिफ्रेंशिएट कर सकता है वॉइसेस को। जो वॉइस ऊंची या एग्रेसिव वॉइस है उसे समझने की कोशिश करता है और एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है बच्चे में। जब तीसरे महीने में आते हैं तो बच्चा अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। अब मदर या केयर गिवर जो इस बच्चे को पालती है, इस बच्चे के लिए इसको रिकॉग्नाइज करना, इसकी पहचान और आइडेंटिटी, यहाँ से थर्ड मंथ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड आफ्टर बर्थ, इन्फेंसी का जो थर्ड मंथ है, इसमें बच्चा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। आके फोर्थ मंथ में एक बच्चा कंपनी में, एक माहौल जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे ये बच्चा एक प्लेजर और हैप्पीनेस फील करता है और फेसेस को क्यूरियसली देखता है, हर एक फेस को जानने की कोशिश करता है। तो ये फोर्थ मंथ ऑफ लाइफ का किस्सा है। इसके बाद जो फिफ्थ मंथ शुरू होता है तो स्माइल या एंगर को ये बच्चा रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। मीन्स दैट द फिफ्थ मंथ ऑफ इन्फेंसी इट इज़ important for a kid, for a child to understand and to respond towards the smile or anger of an individual. आते छठे महीने में बच्चा एक फेयर फील करता है स्ट्रेंजर्स का। जो अनजान लोग इसके सामने आते हैं तो बच्चा उनसे डरता है। एक फेयर का माहौल इस बच्चे के लिए होता है जब एक अनजान बंदा, अनजान फेस इसके सामने आ जाए। तो ये होता है सिक्स्थ मंथ में। 7वें से लेके 9वें महीने तक
بچہ کوشش کرتا ہے بولنے کی، ورڈ پرونونس کرنا سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ یہ اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب لینگویج کا جو ڈیولپمنٹ ہے اٹ از ٹوٹلی کنیکٹڈ وتھ سوشل ڈیولپمنٹ، مینز سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے وقت کمیونیکیشن کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور کمیونیکیشن کے لیے لینگویج کا ہونا، چاہے یہ باڈی لینگویج ہے یا چاہے پھر اسپوکن لینگویج ہے۔ تو ایک بچہ لینگویج سیکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ تقریباً 7 to 9 منتھ یہ لینگویج ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، بچہ رسپونڈ کرتا ہے، وائسز سیکھنا، بچہ تھوڑا سا کیوریسلی سنتا ہے لوگوں کو، پھر یہ کہ کیسے ایک چیز کو پرونونس کیا جائے، بے شک اس میں غلطیاں ہوں گی، اور بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لینگویج سیکھے۔ 10th منتھ سے لے کے تقریباً 1 سال تک، 12 مہینے تک بچہ امیجز کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ شروع کرتا ہے۔ اب ایک امیج کو دوسرا بچہ سمجھنا یہ ایک سوشل ڈیلنگ ہے۔ اگر آپ ایک مرر کے سامنے ایک بچے کو لاتے ہیں تو وہ اس مرر میں ایک بچہ دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دوسرا بچہ ہے، پھر اس کے ساتھ کھیلنا، اس کو چھونا، یہ یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے تقریباً 10th منتھ سے لے کے 1 سال تک۔ اب 1 سال سے آگے جو 2 ایئرس تک کا جو سلسلہ ہے، یہاں پہ بچہ ایک کوآپریشن کرتا ہے اپنی مدر یا کیئر گیور کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اس ایج میں، انفینسی کی جو دوسرے سال میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ہیلپ کرے، سپورٹ کرے، کبھی کوئی چیز اٹھانی ہے، یا بچیاں جو ہوتی ہے اکثر گھر پہ فار ایگزامپل مدر جھاڑو دے رہی ہے تو یہ بچی آ کے کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی جھاڑو دے ادھر پہ۔ اسی طرح کوکنگ میں یا پھر کسی چیز کے اٹھانے میں، گلاس برتن جو بھی چیز ہے وہ دھونے میں یا اٹھانے میں، یہ آپ نے فیل کیا ہوگا، دیکھا ہوگا یا آبزرو کر لیں تو یہ بچے انفینسی کے 2nd ایئر میں یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ کوآپریشن۔ نارملی سوسائٹی میں ایک کوآپریٹو بیہیویئر ایڈلٹس کے لیے زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے، اور جو لوگ زیادہ کوآپریٹو ہوتے ہیں انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے ایک معاشرے میں، تو یہ کوآپریشن کا سلسلہ یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے جا کے تقریباً 5 سے 8 سال تک کا جو ایج ہے، اس میں یہ جو ارلی چائلڈہڈ کا جو لاسٹ پیریڈ ہے، اس کے بعد ارلی ایڈولیسنس سٹارٹ ہوتی ہے، تو تقریباً 8 سال تک کی ایج تک ایک بچہ کوشش کرتا ہے کہ کنٹرول کو ریزسٹ کرے۔ آپ ایک بچے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بچہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ آپ کے رولز کو بریک کر کے ایک کیوریسٹی کا ایک عمل ہے کہ فار ایگزامپل یو آر اسٹاپنگ اے کڈ فرام دس اینڈ دیٹ ایکشن، تو یہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ کیوں مجھے روکا جاتا ہے، یا پھر اس میں کیا ایسی بات ہے کہ مجھے یہاں جانے نہیں دیا جاتا۔ فار ایگزامپل آپ ایک بچے کو کہتے ہیں کہ باہر نہیں جانا، تو اگر یہ بچہ باہر نہیں جا رہا تھا اور آپ نے کہہ دیا تو اب یہ بچہ کوشش کرے گا کہ یہ باہر جائے، کیوں مجھے روکا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو یہ ریزسٹنس یہ ایک بچے کی خاصیت ہے اس ایج میں تقریباً 8 سال تک۔ اس کے علاوہ پلے، گیمز یہ سمجھنا اور ان میں انٹرسٹ لینا یہ ایک خاصیت ہے اس ایج سے ریلیٹڈ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کام کاج، پھر اس کے علاوہ یہ بچہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کھیلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اس ایج میں تھکتا بالکل نہیں، تو یہ ایک کریکٹرسٹک۔ ساتھ یہ کہ یہاں پہ فرینڈشپ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک بچہ فرینڈز بناتا ہے۔ اس کے علاوہ گروپ کا ایک پریشر ایک بچے کے اوپر کہ جو اس کے فرینڈز ہیں ان فرینڈز جیسا لباس یا ان جیسا بننا یہ بچے کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ گروپ کا جو امیج ہے، اس جیسا کلادنگ یا اس جیسا شوز پہننا، یہ اس ایج میں ہوتا ہے اور پیک پہ ہوتا ہے۔ آگے جا کے
اسی ایج میں ایک بچے کے لیے ٹیبل مینرز یہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اگر آپ نے انفینسی سے بچے کو ٹرین نہیں کیا تو اس ایج میں اس بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیبل مینرز کو بھی ریزسٹ کرے. آپ انہیں بتائیں کہ ادھر سے کھانا ہے، وہاں نہیں کھانا، یہ چیز کھانی ہے، وہ نہیں کھانی، لیکن بچہ کیا کرتا ہے کہ ریزسٹ کرتا ہے اس کنٹرول کو اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے خلاف جائے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچے کی خاصیت یہ بھی ہوتی ہے اس ایج میں کہ جتنے بھی سیکرٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپوز کرتا ہے. مطلب کہ میجورٹی آف کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ سیکرٹ ٹیلنگ میں زیادہ مشہور ہو جاتا ہے ان دنوں، اور اگر آپ کوئی راز کی بات بتائیں ایسے تو وہ جا کے ایکسپوز کر دیتا ہے اور جگہوں پہ. اس کے علاوہ یہ کہ بچہ لائلٹی اور پیٹریاٹزم کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اب یہ جو کوالٹیز اس ایج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ تقریباً 8 سال تک یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کیسے ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. اگر آپ چائلڈ ڈیولپمنٹ پڑھ رہے ہیں یا ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ پڑھ رہے ہیں یا سائیکالوجی چاہے ایڈوانس لیول پہ یا انیشیل لیول پہ، تو وہاں پہ ان باتوں کی اپلیکیبلٹی ہے. آپ نے ٹیچر بننا ہے تو اگر آپ ایک بچے کو ڈیل کر رہے ہیں یا پھر آپ کے گھر پہ بچے ہیں جو ان سٹیجز سے جنہوں نے گزرنا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہو we can deal effectively those kids at various stages of their lives, specifically particularly with reference to social development، کہ ان کی سماجی یا معاشرتی جو نشو و نما ہے اس میں ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں بچے کو. لیٹر آن ارلی چائلڈہڈ کا جو لاسٹ اسٹیج ہے 9 to 11 ایئر، یہاں پہ بچہ مورلی ڈیولپ ہوتا ہے، رائٹ رانگ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ سٹیج ہے سیکھنے کا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اچھائی اور برائی کو سمجھنا. دا کنسیپٹ آف اے گڈ بوائے اے گڈ گرل، اے بیڈ بوائے اے بیڈ گرل، یہ یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ ایک مورلٹی کا سٹیج تقریباً 11 سال تک یہ بچہ ڈیولپ کرتا ہے. ساتھ یہ کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو فار ایگزامپل ہیومرس ایکٹیویٹیز ہے، جوکنگ ہے، تو طنز و مزاح میں بچہ انٹرسٹ لیتا ہے اس ایج میں. اور یہ کہ کچھ ریلیشنز اس کے بنتے ہیں، چونکہ یہ ایڈولیسنس یا پری ایڈولیسنس کا سٹیج ہے تو یہاں پہ بچے کی بلوغت کا دور قریب ہوتا ہے، تو ایک افیکشنیٹ ریلیشن اور فالنگ ان لو یہ یہاں سے تقریباً سٹارٹ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے. میجورٹی آف کیسز کی ہم بات کریں گے. دیر کین بی انومیلیز، کچھ بچے الگ ہو سکتے ہیں، اسپیسیفک یا اسپیشل ہو سکتے ہیں، لیکن نارمل ایک جو سٹرکچر ہے لائف کا وہ ایک جنرلائز پروسیجر جو فالو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ایک بچہ اس سٹیج میں بھی بہت کیئرلیس ہوتا ہے، اور یہ کہ جو ریزسٹنس ہے کنٹرول کے اوپر وہ کرتا ہے یہ بچہ. اب دیکھیں ایک بچے کی ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل وائس ریکگنیشن ہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری پڑتا ہے کہ ہم ایک بچے کو مختلف وائسز پرووائڈ کرتے جائیں اور ایک بچے کو اس کی سیکھنے میں آسانی اس کے لیے پیدا کریں. ساتھ یہ کہ اگر ایک بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم پلے اور گیمز کے سامان یہ وہاں پہ پرووائڈ کریں اور اسے کھیلنے دیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر ایک بچہ فار ایگزامپل ٹیبل مینرز ریزسٹ کرتا ہے تو ہم نے طریقے سے سمجھانا ہے اسے. پھر یہ کہ اگر کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے ایک بچہ اپنی مدر کے ساتھ، کیئر گیور کے ساتھ، تو ہم نے اسے کوآپریشن کا ایک چانس دینا ہے کہ یہ بچہ واقعی میں کوآپریٹ کر لے. ساتھ ساتھ یہ کہ جو گروپ کا پریشر ہے اس کے اوپر یا جو فرینڈز بنتے ہیں اس کے، تو ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اسے ایک گڈ اور اچھی کمپنی کی طرف اس بچے کو جانے دے، بجائے اس کے کہ کوئی غلط کمپنی ہے یا جو اس کے پیئرز ہیں، فرینڈز ہیں، وہ کس لیول کے، کس طبقے کے ہیں، کس مورل لیول کے ہیں. تو ہم نے بچے کا یہ خیال رکھنا ہے. اور اینڈ میں آ کے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ رائٹ رانگ کو سمجھتا ہے تو
ہم نے ایک ایگزامپل کی طور پہ ان کے سامنے رہنا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھے اور انہیں مورل ڈیولپمنٹ کا ایک اچھا ماحول پرووائڈ کر لیں. تو یہ کچھ اسٹیجز آف لائف ہیں جو سوشل لائف ایک انسان جن سے گزرتا ہے وہ. اور ساتھ یہ کہ اب ہم مختلف فیکٹرز پڑھیں گے جو بچے کی سماجی لائف کو افیکٹ کرتی ہے. انیشلی اگر ہم فیملی کو دیکھیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیر آر 2 ٹائپس آف فیملیز. ایک فیملی جسے ہم نیوکلیر فیملی کہتے ہیں، وہ فیملی جہاں پہ ماں باپ ہیں اور بہن بھائی ہیں، سبلنگس ہیں. پیرنٹس اور سبلنگس جہاں پہ رہیں تو یہ جو فیملی ہے اسے نیوکلیر فیملی کہتے ہیں. ایک اور فیملی جو نارملی ہم جسے جوائنٹ فیملی کہتے ہیں اسے ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں ٹیکنیکلی. اور ایکسٹینڈڈ فیملی میں پیرنٹس اور سبلنگس کے علاوہ گرینڈ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، گرینڈ فادر، گرینڈ مدر، ساتھ یہ کہ کزنز وغیرہ ہو سکتے ہیں، انکلز ہو سکتے ہیں، جو جوائنٹلی کمبائنڈلی رہتے ہیں، اسے ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں. اب کون سی فیملی اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے؟ تو اچھائیاں برائیاں دونوں میں ہو سکتی ہے. زیادہ کوآپریشن جو ہوتا ہے یا زیادہ سوشل ڈیلنگ کا جو چانسز ہوتے ہیں وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہوتے ہیں، جہاں پہ میل جول زیادہ ہو، کزنز اور انکلز اور یہ سارے ایک ساتھ رہیں تو بچوں کو زیادہ کمپٹیشن کے، زیادہ کھیلنے کے مواقع ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل جول زیادہ ہوتا ہے. نیوکلیر فیملی میں چونکہ وہ ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں اور صرف سبلنگز ہوتے ہیں، یا اگر سبلنگ نہیں ہے تو ایک بچے کے لیے پھر ایک تنہائی کا ماحول ہوتا ہے. وہاں پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو ٹائم دے. تو زیادہ ڈیلنگ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایشوز بھی کنیکٹڈ ہیں کہ سے پرائیویسی ہے تو وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ایک ایشو بنتا ہے. ساتھ یہ کہ جو نیوکلیر فیملی ہے تو وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر فیملی ایک اچھی فیملی ہوتی ہے جس میں پرائیویسی اور ساتھ یہ کہ جو فیسلٹیز ہیں وہ اس کا پروویژن زیادہ آسان ہوتا ہے. بہرحال ایکسٹینڈڈ فیملی اور نیوکلیر فیملی دونوں جیسے بھی ہیں، ان کی جو میرٹس ڈی میرٹس ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن فیملی کی یہ قسمیں ہیں اور بچے کے لیے دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ وہ یا ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہے یا نیوکلیر فیملی میں ہے. لیکن صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں بچے کو زیادہ چانسز ہیں ڈیلنگ کے لیے، سوشل ڈیلنگ کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کزنس ہیں تو آپس میں پلے کا ایک موقع زیادہ ہوتا ہے. ساتھ یہ کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑے اور بچوں کے جو بیچ میں ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر سکولنگ ہے تو کمپٹیشن کا ایک بہت بڑا چانس ہوتا ہے. اگر ایک بچہ اس کا کزن سکول میں بہت اچھا ہے، مارکس زیادہ لیتا ہے، تو یہ بچہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ایگزمپلیفائی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ فلاں جو ہے اس کے مارکس آپ سے زیادہ ہے، تو یہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ اگر اسکول میں کزنز ہیں، ایک ساتھ ایک گھر میں بھی رہتے ہیں یا ایک سیم سکولز میں بھی آتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی ایشوز بہت کم ہوتے ہیں. مطلب کہ بچے کے لیے وہ سارے فرینڈز بھی بنتے ہیں اور ساتھ یہ کہ وہ اس کے اپنے کلوز ریلیٹیوز بھی ہیں. تو فیملیز کی یہ 2 قسمیں. اس کے بعد یہ کہ فیملی ایکٹس ایز اے سورس آف سوشلائزیشن اور اٹ از اے سورس آف کلچرل ٹرانسمیشن. ہمارے کچھ اقدار جو ہمارے روایات ہیں ہمارے فیملیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو فیملی ایک سورس ہوتی ہے ہمارے ان اقدار کے لیے، اس کے ٹرانسمیشن کے لیے. ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے گیٹ اپ میں رہنا ہے، کیسے بولنا ہے. مطلب کہ جو ہمارا سوشل آرڈر ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہے. مطلب کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے سیکھتے یہاں تک آئے ہیں، تو اب ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے. آپ جس طرح ڈیل کرتے ہیں ان کے سامنے، جیسے بولتے ہیں، جو لینگویج آپ بولتے ہیں فار ایگزامپل، وہ بچے آپ سے وہ لینگویج سیکھتے ہیں. آپ جس طرح کے گیٹ اپ میں، جیسے آپ کا ڈریس ہے، جیسے آپ کا چال چلن ہے، تو وہ بچے وہ کاپی کر کے اور وہ سیکھتے ہیں. تو اٹ از اے سورس آف سوشلائزیشن اینڈ اے سورس آف کلچرل ٹرانسمیشن فرام پیرنٹس ٹو
their offspring. आगे जाएं तो फैमिली में एक फैक्टर है जिसे अटैचमेंट कहते हैं. अटैचमेंट एक चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए अपनी मदर या केयर गिवर के साथ एक रिलेशन को कहते हैं. मतलब कि एन अटैचमेंट रिफर्स टू a relation between a child and his or her caregiver or mother. अब ये केयर गिवर और मदर का टर्म दोनों क्यों यूज़ होते हैं? ज़रूरी ये नहीं है कि एक बच्चे को उसकी माँ ही पाले, ये ज़रूरी नहीं है. बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा है जिसे एडॉप्ट किया गया है. अब ये जो औरत या जो बंदा इसको पालता है तो उसे आप केयर गिवर कहते हैं. तो केयर गिवर एक जनरलाइज टर्म है, मदर भी केयर गिवर हो सकती है. तो एक बच्चे का एक अटैचमेंट, एक रिलेशन होता है अपनी मदर या केयर गिवर के साथ. इस रिलेशन को अटैचमेंट कहते हैं और इसकी फिर किस्में हैं मुख्तलिफ. इनमें से एक अटैचमेंट जिसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं. सिक्योर अटैचमेंट जैसे नाम से जाहिर है एक अटैचमेंट है, एक रिलेशन है एक बच्चे का अपने केयर गिवर या मदर के साथ, जिसमें ये बच्चा अपनी मदर या केयर गिवर के प्रेजेंस में सिक्योर फील करे, महफूज फील करे. आपने ये देखा होगा कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने जब वो उनके पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ये बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, खेलते भी हैं, खुश रहते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अटैचमेंट विच इज़ कॉल्ड सिक्योर अटैचमेंट. जैसे पेरेंट्स वहाँ से चले जाएं तो ये बच्चे अनईज़ी फील करते हैं. और इवन इन्फेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि अगर पेरेंट्स ना हो तो ये बच्चे रोने लगते हैं. अपने पेरेंट्स के पीछे वो रोते हैं, खफा होते हैं और उनके प्रेजेंस में ये खुश होते हैं. इवन यहाँ पे स्ट्रेंजर्स आ जाएं, अनजान लोग आ जाएं, तब भी ये बच्चे अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में खुश रहते हैं. सिक्योर अटैचमेंट इसे कहते हैं. तकरीबन 60% बच्चे इस तरह होते हैं जो अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में वो सिक्योर फील करें. इसके अलावा एक दूसरा अटैचमेंट है जिसे इनसिक्योर कहते हैं. इनसिक्योर अटैचमेंट ये तकरीबन 20% है. 20% बच्चे ऐसे होते हैं जनरली जो अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में वो इनसिक्योर फील करे, गैर महफूज फील करे. आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे आराम से हंसी खुशी खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे इनके पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो साइड पे हो जाते हैं या उनके सामने वो उनका वो बोल्डनेस नहीं रहता. ये जो अटैचमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ मदर और केयर गिवर और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, ये जो अटैचमेंट है इसे इनसिक्योर अटैचमेंट कहते हैं और ये तकरीबन 20% बच्चों में इस तरह होता है. इसके अलावा एक और अटैचमेंट है जिसे इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट कहते हैं. इनसिक्योर एम्बिवेलेंट ये अटैचमेंट ऐसे पेरेंट्स जो सेंसिटिव हो या अवॉइडिंग हो, जो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो अटैच होते हैं वो इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैच हैं. नॉर्मली ऐसे पेरेंट्स प्री ऑक्युपाइड होते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स जो बच्चों के काम में इंटरेस्ट नहीं लेते या फिर ये कि बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, तो ऐसे बच्चे उन्हें खुद पता नहीं होता कि ये हमारे पेरेंट्स हमें चाहते हैं नहीं चाहते, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं. अब ये वाला जो अटैचमेंट है जो कंफ्यूजिंग है एक बच्चे के लिए, इसे इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट कहते हैं. ये तकरीबन 10% बच्चे इस तरह होते हैं जो इनसिक्योर एम्बिवेलेंटली अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. 3 हमने पढ़े. एक सिक्योर अटैचमेंट है जो 60% बच्चों के लिए है और ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में खुश रहते हैं और अपने आप को सिक्योर फील करते हैं. पेरेंट्स ना हो तो ये बच्चे रोते हैं, खफा होते हैं. दूसरा जो हमने पढ़ा कि इनसिक्योर अटैचमेंट है, तकरीबन 20% बच्चे इस तरह होते हैं और पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में ये बच्चे खुश होते हैं, अपोजिट टू सिक्योर अटैचमेंट. तीसरा जो हमने पढ़ा कि इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट है, तकरीबन
10% بچے اس طرح ہوتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس پری آکوپائڈ ہیں یا بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے پریزنس میں محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں۔ تو یہ ایمبیویلنٹ انسیکیور اٹیچمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ سولومن نے ایک ریسرچ میں ایک اور قسم بتائی اٹیچمنٹ کی، جس سے ڈس آرگنائزڈ اٹیچمنٹ کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 10% بچے ڈس آرگنائزڈلی اٹیچ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور یہ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو نارملی ایموشنل ایشوز جن کے ہوتے ہیں، ان کو کچھ مینٹل پرابلمز ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، جو نارملی بروکن فیملیز ہیں، ان میں چونکہ پیرنٹس آلریڈی ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں اور وہ ادھر پہ بچے کو پیار دیتے ہیں تو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد بچے کو مارا پیٹا پنش کیا، اب یہ بچہ ڈس آرگنائزڈلی اٹیچ ہے۔ وہی ایک کنفیوزنگ سچویشن ہے کہ پیرنٹس کا پتہ نہیں ہے بچے کو کہ either they are loving me or they are hating me۔ تو ایسی کنڈیشن میں جو بچے کو ایک کنفیوژن کی سچویشن میں لائف گزارنی ہے کہ ٹائم کی بات ہوتی ہے، ابھی پیار ملا تو ابھی نفرت ملی، تو ابھی پنش کیا تو ابھی ریوارڈ ملا، بعض اوقات ایک حرکت پہ پیرنٹس خوش ہو گئے اور انہوں نے ایسے ریوارڈ دیا، سیم سچویشن سیم حرکت ریپیٹ کی تو اس پہ کیا ہوا، پنش کیا۔ تو ایک کنفیوزنگ سچویشن جس میں پیرنٹس ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں، دے آر ہیونگ ایموشنل ایشوز، اور یہ کہ بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس بات پہ میرے پیرنٹس نے خوش ہونا ہے یا اس بات پہ خفا ہونا ہے۔ اس کنڈیشن کو ڈس آرگنائزڈ اٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ انسیکیور ایمبیویلنٹ اٹیچمنٹ اور ڈس آرگنائزڈ اٹیچمنٹ میں فرق یہ ہے کہ انسیکیور ایمبیویلنٹ اٹیچمنٹ میں پیرنٹس بچے کو ٹائم نہیں دے پا رہے، دے آر پری آکوپائڈ، اور ڈس آرگنائزڈ اٹیچمنٹ میں اگرچہ پیرنٹس ٹائم دے رہے ہیں لیکن دے آر ایموشنلی ڈسٹربڈ، اور ان کی موڈ مزاج کا پتہ نہیں ہے، ایک بات پہ خوش ہے تو وہی بات پہ کل خفا ہوتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن کو ڈس آرگنائزڈ کنڈیشن کہتے ہیں۔ تو یہ والا اٹیچمنٹ جو 10% بچوں میں ہے، یہ ڈس آرگنائزڈ اٹیچمنٹ کہلاتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کی سوشل لائف پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، تو اٹیچمنٹ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ جو بچے سیکیورلی اٹیچڈ ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، وہ انیشیٹو لے سکتے ہیں، جو کوئی کام ہے وہ خود سے شروع کر سکتے ہیں، وہ بولڈ رہتے ہیں، ساتھ یہ کہ دے آر پارٹیسپیٹنگ ان سوشل ایکٹیویٹیز بولڈلی۔ کوئی بھی سوشل ایکٹ آ جائے، سوشل ایکٹیویٹی ہے، کوئی کام ہے، گیدرنگ ہے، تو یہ بچے جو سیکیور اٹیچمنٹ میں پلے بڑے ہیں، یہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بولڈ ہوتے ہیں، ساؤنڈ ہوتے ہیں، ساتھ یہ کہ سوشل ایڈجسٹمنٹ میں ان کو آسانیاں ہوتی ہیں۔ جو بچے سیکیور اٹیچمنٹ سے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے سوشل ایڈجسٹمنٹ میں آسانیاں ہوتی ہیں، ساتھ یہ کہ یہ بچے سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، اپنے کام خود سے کرنا، اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا، میں نے کہاں پہ کیسا ڈیسیجن لینا ہے۔ دیکھیں نا، لیٹر آن ان لیٹر لائف آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں تو خود سے وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اگر کہیں پہ چوائسز ہیں تو کچھ لوگوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اچھے چوائسز وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یو آر گوئنگ فار شاپنگ اور وہاں پہ اپنے لیے شوز لینے ہیں، تو کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بڑی آسانی سے جا کے اپنے لیے اپنے مزاج کی شوز پسند کر کے وہ خرید بھی لیتے ہیں، مختلف اینگل سے، مختلف کوالٹیز دیکھ کے، اس کے پرائس کو، اس کی کوالٹی کو، سٹف کو دیکھ کے آسانی سے وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ یہ میں نے خریدنا ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے عام لائف کی، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جا کے دن بھر وہ پھرتے رہتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ تک نہیں کر سکتے، اب اپنے لیے کیسے شوز لوں، فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کی کیا چوائس ہے، تو وہ فلاں اور فلاں کے چوائسز کو دیکھتے ہوئے
साथ ये कि जो डिसीजन ले एंड में वो डिसीजन भी कोई और लेता है उनके लिए, और जब आके घर आया तो फॉर एग्जांपल आपने उसे कह दिया कि ये तो आपने महंगे ख़रीद ली है इस तरह, तो कल फिर इसकी वापसी और ये चक्कर ये ख़त्म नहीं होते। ये वो बच्चे, वो लोग जो बचपन में सिक्योर अटैचमेंट से नहीं गुजरे। तो जो इंडिपेंडेंस है या डिसीजन मेकिंग का स्किल है, ये उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ सिक्योरली अटैच्ड हों और उन्हें इनिशिएटिव की चांसेस दिए जाते हैं इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में। लेटर ऑन देखिए ना कैसे लाइफ फ्रेम होती है एक बच्चे की। तो अगर आप डील करते हैं एक बच्चे को इस स्टेज से गुजरते वक्त, तो उन्हें सिक्योरली अटैच रखें अपने साथ, केयर गिवर के साथ, या केयर गिवर्स पेरेंट्स को ये समझाना है कि अगर बच्चा स्टेज से गुजर रहा है तो उसे सिक्योरली अटैच कर ले, अदरवाइज लेटर ऑन इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे सोशल एडजस्टमेंट में। इसमें ये कि जो बच्चे सिक्योरली अटैच्ड हैं तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेटर ऑन जो इसकी लाइफ है उसमें ये बच्चा लीड कर सकता है, ग्रुप को लीड करना और लीडर्स बनना इन बच्चों के लिए आसान होता है। तो इसके बरक्स अगर हम देखें, जो इनसिक्योरली एम्बिवेलेंटली अटैच हैं या डिसऑर्गेनाइजली अटैच हैं, तो उन बच्चों में इनिशिएटिव स्किल नहीं होते या बहुत कम होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते। फिर ये कि वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सकते जो सिक्योरली अटैच बच्चे कर सकते हैं। उनकी स्कूलिंग में इश्यूज होते हैं, उनके सोशल एडजस्टमेंट में इश्यूज होते हैं। साथ ये कि उन्हें आपने डायरेक्ट करना है, आपने गाइड करना है हर स्टेप पे, और साथ साथ ये कि एंड में इन द लॉन्ग रन उनकी जो पर्सनालिटी फ्रेम होती है तो वो एक क्लिंगिंग पर्सनालिटी, डिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है, और कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, दूसरों पे बोझ बन सकते हैं ऐसे लोग। तो अटैचमेंट का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है सोशल एडजस्टमेंट के साथ, जो आज हमने पढ़ा कि फैमिली एंड होम में अटैचमेंट का फैक्टर, बाय डिफिनीशन अटैचमेंट इज द रिलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद हिज और हर केयर गिवर और मदर, एंड इट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। जो टाइप्स हमने पढ़े कि सिक्योर अटैचमेंट तकरीबन 60% बच्चों का जो होता है, ये सिक्योरली वो अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में, वो खुश होते हैं, सिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योरली जो 20% बच्चे हैं वो इस तरह होते हैं कि पेरेंट्स की प्रेजेंस में वो खुश नहीं होते, इनसिक्योर फील करते हैं। एम्बिवेलेंट अटैचमेंट में जो इनसिक्योर अटैचमेंट है कि बच्चे पेरेंट्स की प्रेजेंस में उन्हें पता नहीं है कि ये मेरे पेरेंट्स मुझे, या उसे टाइम नहीं मिल रहा अपने पेरेंट्स से, तो ये एम्बिवेलेंट इनसिक्योर अटैचमेंट है। और एंड में आके जो डिसऑर्गेनाइज हमने पढ़ा कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड हैं, मेंटली प्री ऑक्युपाइड है, या फिर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में है, इमोशनल इश्यूज़ में है, तो उनके बच्चे जो है तो वो डिसऑर्गेनाइजली अटैच होते हैं। फिर ये कि जो सिक्योरली अटैच हैं वो बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं, ज़्यादा सोशली एडजस्टेड होते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो इनसिक्योर या एम्बिवेलेंट या डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट से पास हो। आगे जाते हैं तो फैमिली एंड होम में एक और फैक्टर है पेरेंटिंग का, पेरेंटल स्टाइल जिसे कहते हैं। पेरेंटल स्टाइल मीन्स द वे थ्रू विच पेरेंट्स डील देयर किड्स, देयर चिल्ड्रन। वो तरीका जिसके थ्रू पेरेंट्स अपने बच्चों को, वालिदैन अपने बच्चों को डील करते हैं, उन्हें टाइम देते हैं, इस अंदाज को पेरेंटल स्टाइल कहते हैं। अटैचमेंट बच्चे की तरफ से एक रिलेशन है और पेरेंटिंग पेरेंट्स की तरफ से, वालिदैन की तरफ से एक डीलिंग है बच्चों के लिए। जो तरीक़ाकार, जिस अंदाज में वालिदैन अपने बच्चों को डील करते हैं उस अंदाज को पेरेंटल स्टाइल कहते हैं। अब पेरेंटल स्टाइल की फिर मुख्तलिफ किस्में हैं। एक स्टाइल जिसे अथॉरिटेटिव स्टाइल कहते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। तकरीबन सबसे बेहतरीन पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है। और इसमें होता क्या है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे, उन्हें अहमियत दे,
پھر یہ کہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں بچوں کے حوالے سے یا فیملی کے حوالے سے، تو اس ڈیسیجن میں اپنے بچوں کو انوالو رکھتے ہیں، ان کا کیئر کرتے ہیں، یا ان کے سامنے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وائی وی آر ٹیکنگ دس اینڈ دیٹ ڈیسیجن اینڈ وائی ناٹ دیٹ۔ ایسے پیرنٹس جو بچوں کو اس انداز سے ڈیل کرتے ہیں کہ بچے کو ٹائم ملنا، اسے انوالو کرنا، گھریلو حالات اس کے ساتھ ڈسکس کرنا، اسے سمجھانا، جب کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے گھر کے حوالے سے تو بچے کو لوپ میں لینا، اسے ایکسپلین کرنا کہ ہم یہ ڈیسیجن کیوں لے رہے ہیں، اس انداز کو اتھارٹیٹو انداز کہتے ہیں، اور یہ سب سے اچھا پیرنٹنگ ہوتا ہے۔ اس میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کس لیول کے ہوتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں، تو نارملی ایسے پیرنٹس بہت سوشل ہوتے ہیں، ان کی سوشل ڈیلنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اچھی سوشل ڈیلنگ والے ہوتے ہیں۔ ساتھ یہ کہ ایسے پیرنٹس انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ڈیسیجن میکنگ میں یہ انہیں آسانیاں ہوتی ہیں ان پیرنٹس کو، اور وہ اپنے چائلڈ کو اپنی ایکٹیویٹیز میں، گھریلو ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھتے ہیں، انہیں ٹائم دیتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو یہ پیرنٹس بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کام ہمارے گھر پہ ہو رہا ہے اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ جو ڈیسیجنز میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں گھر کے حالات کے حوالے سے، تو وہ بچوں کو ایکسپلین کیے جاتے ہیں، اور اوورآل ایک لونگ، ایک افیکشنیٹ انوائرمنٹ مینٹین رکھتے ہیں اپنے گھر میں۔ یہ پیرنٹس ہوتے ہیں اتھارٹیٹو۔ اب یہاں پہ جو بچہ ہوتا ہے، بچے کے لیے کیا آسانیاں ہیں لائف میں، تو انیشیلی ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہیپی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی فیملی میں، سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان بچوں میں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بچے کیوریس بھی ہوتے ہیں، ان میں ایک مادہ ہوتا ہے سوچنے کا اور کچھ نیا کرنے کا۔ اس کے علاوہ یہ بچے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور پارٹیسپیٹنگ ان سوشل ایکٹس، جتنے بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی تقریب ہے، کوئی سوشل گیدرنگ ہے، تو یہ بچے وہاں پہ بورڈلی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی دوست ہوتے ہیں اور ان کی دوستیاں کامیاب دوستیاں ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ رسپیکٹ جانتے ہیں، رسپیکٹ دینا، رسپیکٹ کرنا، یہ بچے جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیو رسپیکٹ، اور اوورآل ان کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اتھارٹیٹو پیرنٹنگ کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کہ انہیں انوالو کرتے ہیں گھریلو حالات میں، گھریلو ڈیسیجنز میں۔ اگر بچے نہیں سمجھتے تو انہیں سمجھاتے ہیں کہ ہم یہ ڈیسیجن کیوں لیتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اوورآل ایک انوائرمنٹ مینٹین رکھتے ہیں ایسے پیرنٹس اپنے گھر میں، ایک لونگ انوائرمنٹ جس میں ہر ایک بچے کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ آتے ہوئے جب یہ بچے ہوتے ہیں تو اوورآل ان پہ جو امپیکٹ ہوتا ہے یہ بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے، یہ بچے خوش رہتے ہیں، اپنے پیرنٹس پہ یہ ٹرسٹ رکھتے ہیں، ساتھ ہی کہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، انیشیٹو لے سکتے ہیں، اور اوورآل سوشل ڈیلنگز میں یہ حصہ لیتے ہیں، رسپیکٹنگ کڈز ہوتے ہیں یہ، اور جب ہم دیکھیں تو سوشل ایڈجسٹمنٹ میں یہ بہت ایڈوانس ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر نے کیا کرنا ہے، جب آپ ایک بچے کو ڈیل کریں ایسی فیملی سے ریلیٹڈ، اور آپ ایز اے ٹیچر ان بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں، تو انہیں یہی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، اسکول میں بھی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی۔ دیکھیں، ایک ٹیچر ایک پیرنٹل کیئر دیتے ہوئے ایک بچے کو اسکول میں، کالج میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں، کہ ایک اتھارٹیٹو انوائرمنٹ رکھے۔ اگر ایک ٹیچر ایک ڈیسیجن لیتا ہے تو اچھا یہ ہوگا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرے کہ وائی آئی ایم ٹیکنگ دس اینڈ دیٹ ڈیسیجن اینڈ وائی ناٹ دیٹ۔ یہ ایک اتھارٹیٹو ٹیچنگ سٹائل ہوگا۔ پھر یہ کہ بچوں کی مرضی کو دیکھ کے، اگرچہ بچے ہیں اور اگر انہیں نہیں پتہ کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے کیا برا ہے، تو کیپنگ ان ویو دا آبجیکٹیوز آف یور کلاس، دا آبجیکٹیوز آف یور ایجوکیشن،
آپ بچوں کو انوالو رکھیں, انہیں پارٹیسپیشن کا موقع دیں, انہیں انیشیٹو کا موقع دیں, انہیں ڈیسیجن میکنگ کی اپرچونٹیز پرووائڈ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ یہ بچہ اگر کسی اور انوائرمنٹ سے ہے تب بھی اس کے لیے آسانیاں ہوں گی کہ ایٹ لیسٹ مجھے ٹائم مل رہا ہے, مجھے کیئر مل رہا ہے, اور یہ وہاں پہ کانفیڈنٹلی بات کر سکے گا, اپنے مسائل ڈسکس کر سکے گا اپنے ٹیچر کے ساتھ. تو ایک ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک اتھارٹیٹو انوائرمنٹ مینٹین رکھے ایک کلاس میں. آگے جاتی ہوئی ایک اور ٹائپ ہے پیرنٹل سٹائل کا, جسے اتھارٹیرین پیرنٹنگ کہتے ہیں. اتھارٹیرین, فرسٹ ون واز اتھارٹیٹو, دا سیکنڈ ون از اتھارٹیرین. اتھارٹیرین کا مطلب کہ وہ پیرنٹس جو اتھارٹی امپوز کرنے والے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر, وہ اتھارٹی امپوز کرتے ہیں, وہ بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ انہیں فالو کیا جائے. اس عمل کو اتھارٹیرین پیرنٹنگ کہتے ہیں کہ بچے کی مرضی ہے یا نہیں ہے, لیکن پیرنٹس نے ڈیسیجن بھی لیا, ان کے اوپر یہ حالات امپوز کی گئے ہیں کہ آپ نے ون وے اور دی ادر ایسا کرنا ہے. جو روایات ہے انہیں برقرار رکھنا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فیملیز کی جو اولڈ روایات ہوتے ہیں, اقدار ہوتے ہیں, انہیں ہی فالو کیا جاتا ہے, چاہے بچے کے لیے اس میں مشکلات ہو, چاہے بچہ انہیں غلط سمجھے, پھر بھی اپنے پیرنٹس کی اس نے سننا ہے اور وہ انہوں نے فالو کرنا ہے. ایسے پیرنٹنگ کو اتھارٹیرین پیرنٹنگ کہتے ہیں. اس میں ہم اگر جنرلی دیکھیں تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں دے آر ایزرٹنگ کنٹرول اوور دیئر کڈس, وہ ایزرٹ کرتے ہیں, امپوز کرتے ہیں کنٹرول بچوں کے اوپر کہ آپ نے ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا. اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں ان کے جنہیں آپ نے مسٹ فالو کرنا ہے, چلڈرن نے مسٹ فالو کرنا ہے. پھر یہ کہ دیر از نو ٹو وے کمیونیکیشن, بچے کے ساتھ پیرنٹس کی کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے, بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ڈیسیجن لیا جا چکا ہوتا ہے. صرف ون وے کمیونیکیشن ہے, پیرنٹس جو کہتے ہیں وہ اوبے کیا جاتا ہے, خاموشی سے, آرام سے, بچہ چاہے نہ چاہے اس نے فالو کرنا ہے. Another one is there are absolute standards. ان پیرنٹس کی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں جو انہوں نے فالو کرنا ہے اور مسٹ فالو کرنا ہے, پھر ان کے بچوں نے انہیں اوبے بھی کرنا ہے. اس میں اگر بچے ادھر ادھر کر لے تو اسے نافرمانی تصور کیا جاتا ہے اور بچوں نے اسے فالو کرنا ہے. جو اسٹینڈرڈز پیرنٹس نے رکھے ہیں انہیں بچوں نے فالو کرنے ہیں. پھر یہ کہ دے آر نارملی ٹریڈیشنل ان دیئر نیچر. یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں, ان کے روایات ہوتے ہیں, اقدار ہوتے ہیں, اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاندانی طور پہ وہ روایات آتے رہتے ہیں اسی خاندان میں, اسی فیملی میں, اور انہوں نے وہ فالو کرنے ہیں کہ یہ ہمارے خاندانی روایات ہے اور ہم نے ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا. تو یہ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں. پھر یہ کہ یہ پیرنٹس ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے اور مسٹ کرنا ہے. ایون دے ڈیمانڈ دیئر ریسپیکٹ, وہ بچوں سے رسپیکٹ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرا خیال رکھے, میں آ جاؤں تو مجھے سلام کرنا, کھڑا ہونا میرے لیے یہ مسٹ ہے آپ کے لیے اور آپ نے مسٹ فالو کرنا ہے. اور اگر ان کی ڈیمانڈز فلفل نہ ہوں تو وہ پنش کرتے ہیں بچوں کو. تو یہ کچھ کوالٹیز جو اتھارٹیرین پیرنٹس کے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ ایزرٹ کرتے ہیں کنٹرول کو. پھر یہ کہ ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہوتی, ڈیسیجن امپوز کرتے ہیں, اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہیں اور بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے مسٹ فالو کرنا ہے, اور ساتھ یہ کہ اگر وہ فالو نہ کرے تو وہ پنش کرتے ہیں بچوں کو. اسے اتھارٹیرین پیرنٹنگ کہتے ہیں. اب یہ بچے کیسے ہوں گے؟ تو جو بچے اتھارٹیرین پیرنٹنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ انیشلی سوشل ودرال کا شکار ہوتے ہیں. سوشل ودرال مین آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں, وہ ڈیل نہیں کر سکتے, یا ان کی جو دوستیاں ہیں وہ کچی دوستیاں ہوتی ہیں اور ان کی ریلیشنز جلدی بریک ہوتے ہیں, یا پھر ان دا لانگ رن ایک سوسائٹی کے اندر جہاں پہ لوگ ہیں تو لوگوں کے ساتھ وہ لوگ خوش نہیں رہتے, یہ بچے خوش نہیں رہتے, اور ساتھ ہی کہ وہ ودرا کر کے ایک سائڈ پہ رہتے, الگ تلگ رہتے ہیں.
لاسٹ کلاس میں ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا یہ آئسولیشن کے حوالے سے اور جو انٹروورژن ہے اس کے حوالے سے کہ انٹروورژن تو ٹھیک ہے لیکن آئسولیشن اچھا نہیں ہے اور یہ ایک النس ہے، ایک بیماری کی طرف لے جاتی ہے. جو بچے وڈرال اختیار کرتے ہیں سوشل گیدرنگز میں، وہ خفا ہوتے ہیں تو آئسولیٹ ہو کے یہ ایک مینٹل النس کی طرف ایک قدم ہے. تو یہ بچے جو اتھارٹیرین پیرنٹنگ سے ہوتے ہیں یہ سوشلی وڈرال اختیار کر لیتے ہیں اور آئسولیٹ رہتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ دے آر ڈیپینڈنٹ، وہ اپنے کام خود سے نہیں کر سکتے اور جب کوئی ڈیسیجن ان کا ہوتا ہے تو وہ خود نہیں لے سکتے، چونکہ پیرنٹس نے انہیں اس طرح رکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ڈیسیجن ہے تو وہ پیرنٹس لیتے ہیں. اس کے لیے آپ نے ایک بچے کو ڈیسیجن میکنگ کا سکل نہیں پرووائڈ کیا، اب وہ سکل ہے نہیں بچے میں تو لائف لانگ یہ بچہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے دوسروں پہ، کلنگنگ پرسنالٹی یا ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے جیسے پہلے ذکر ہو چکا. اچھا، ساتھ یہ کہ جو بچیاں ہوتی ہے، ایسے فیملیز کی جو بچیاں ہوتی ہے تو میجورٹی آف کیسز وہ ایکیڈیمکلی بہت ویک ہوتی ہے. بچے پھر بھی مطلب کہ جو ریسرچ اورینٹڈ بات ہے تو جو لڑکے ہوتے ہیں ان کا ایکیڈیمک تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے، لیکن جو بچیاں ہیں تو ان کا ایکیڈیمک انتہائی ویک ہوتا ہے ایسے فیملی سے ریلیٹڈ. ساتھ ساتھ یہ کہ دے آر ٹو مچ ایگریسو، اور وہ ایگریشن شو کرتے ہیں یہ بچے جو ایسے فیملی سے ہیں، جلدی وہ غصہ ہو جاتے ہیں. ساتھ یہ کہ ان کا موڈ سوئنگنگ ہوتا ہے، بات بات پہ خفا تو بات پہ خوش، مین کہ موڈ میں جو ویریشن ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایسے بچوں کی. اور اوورال ان کی لائف کو دیکھے تو وہ خوش نہیں رہتے، اپنی فیملی سے خوش نہیں ہیں، اوورال اپنی لائف سے خوش نہیں ہوتے، اور جو کانفیڈنس کا لیول ہے یہ بہت لو ہوتا ہے. نارملی یہ بچے بغاوت بھی کر لیتے ہیں، ڈس اوبے کر لیتے ہیں، چونکہ امپوزڈ ڈیسیجن ہر جگہ پہ ہر وقت ایسے ڈیسیجن جب آتے ہیں تو اوورال کچھ کنڈیشنز ایسے آ جاتے ہیں لائف میں جو بچے کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ گزارا بالکل نہیں کر سکتے اور وہ ڈس اوبے کر لیتے ہیں. اپنے پیرنٹس کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہونا لیٹر آن ان لائف، اور وہ جو ڈس اوبیڈینس ہے یا پھر نافرمانی ہے وہ یہاں پہ جو مین سورس ہے وہ پیرنٹل اتھارٹیرین سٹائل ہوتا ہے. ان دا لانگ رن ہم کہتے ہیں کہ سوشل سکلز ان کے نہیں ہوتے، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل، ہاؤ ٹو ٹیک ریگارڈز آف ادرس فیلنگ، ایموشنلی ساؤنڈ نہیں ہوتے. پھر یہ کہ موڈ ان کا سوئنگنگ ہے، جلدی خفا ہونا، جلدی خوش ہو جانا. پھر یہ کہ فرینڈشپ ان کا اچھا نہیں رہتا، اور ان دا لانگ رن آئسولیٹ ہونا، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئسولیشن ایک النس ہے، ذہنی نفسیاتی ایک بیماری ہے، وہاں پہ یہ بچے چلے جاتے ہیں. ٹیچر نے کیا کرنا ہے؟ ایز اے ٹیچر ایک بچے کو گھر پہ تو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈڈ نہیں ہے، تو ایز اے ٹیچر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو مسٹ، یہ مسٹ کا ورڈ آئی ایم یوزنگ فار دا فرسٹ ٹائم، بٹ فار سچ چلڈرن آپ میں ایک صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے آپ ارجنٹلی ایسا کرے کہ انہیں ڈیسیجن میکنگ کا سکل پرووائڈ کرے، انہیں بتا دے، انوالو کر لے انہیں بہت سارے کاموں میں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے، خود سے ڈیسیجن لے. پھر یہ کہ انیشیٹو کا چانس دے انہیں. کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ انہیں لے آئے سب کے سامنے، کلاس میں سب کے سامنے کھڑا رہنے دے کہ یہ بچہ بچی سب کے سامنے اپنی باتوں کا اظہار کر سکے، اور ان میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ کر لے. انہیں ٹائم دے، انہیں آئسولیٹ نہ کرنے دے. اگر آپ کو فیل ہو کہ ایک بچہ بچی کلاس میں ایک سائٹ پہ رہ کے کسی کے ساتھ اس کا ڈیل نہیں ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ اس بچی کو سب کے سامنے لے آئے، انہیں ان کے فرینڈز بنا لے. ایز اے ٹیچر آپ کو تو اختیار ہے کہ آپ سب بچوں کو بتا دیں کہ اسے ٹائم دے، اور ایک ماحول اس کے لیے پرووائڈ کر لے ایسا کہ یہ سوشل وڈرال میں نہ جائے، یہ ڈیپینڈنٹ نہ بنے. پھر یہ کہ ڈیسیجن میکنگ سکل اس کی ڈیولپ ہوں، تو اوورال اس بچے کو سوشل ایڈجسٹمنٹ کی چانسز دیں. ایز اے ٹیچر آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے. اب ایک
بچہ یا جنرلی کوئی بھی انسان جس کی لائف میں ایسی ڈیفیکلٹیز ہیں، تو کرنا ہم نے کیا ہے ایز ٹیچر، ایز ایلڈرز، ہم نے یہ کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ ایمپتھی. اب ایک ایمپتھی کا ٹرم یوز ہوتا ہے، ایک سمپتھی ہے. سمپتھی از جسٹ صرف اتنا ہے کہ آپ ہمدردی شو کریں. ایک بندہ ہے آپ کے سامنے، وہ فریاد کرتا ہے، اپنی کوئی بات بتاتا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں یا اظہار کر لیتے کہ واقعی میں بڑا خفا ہوا اس بات سے کہ آپ نے ایسا کہا یا آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوا. اٹس اے سارٹ آف سمپتھی. ایک ہے ایمپتھی، خود اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھ لیں اور پھر سوچیں. یہ پھر سمپتھی سے ہٹ کر ایک چیز بن جاتی ہے. جب ایک بندہ ایک کنڈیشن سے گزرے، خدا نہ خواستہ کسی کے فادر کا ڈیتھ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے اور آپ کہیں کہ یہ تو بہت برا ہوا، اٹس سمپتھی. اب آپ اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ لیں اور سے امیجن کر لیں کہ اٹس مائی فادر. پھر جو کنڈیشن ہے وہ الگ ہے. دیٹ از دا کنڈیشن آف ایمپتھی. تو ایک بچہ جو ایسی فیملی سے ریلیٹڈ ہے جس سے اتنی تکلیف ہے، یہ سوشل آئسولیشن یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ ایک بچہ ہے اور وہ الگ تلگ رہ رہا ہے یا سب اسے اگنور کر رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، یہ بچے کی لائف کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. تو مذاق نہیں سمجھنا. اور ایز اے ٹیچر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آئسولیٹڈ بچہ ہے تو اسے ٹائم دے، اسے فرنٹ لائن پہ لے آئیں، سب کے سامنے لے آئیں، اس میں کانفیڈنس ڈیولپ کر لیں، اسے مواقع دیں. اگر ایک بچہ غلطی بھی کرے تو آپ اسے اگنور کریں، آپ اسے اپریشیٹ کر لیں اگر یہ کوئی ایفرٹ کرتا ہے یا کرتی ہے. تو ایز ٹیچر ہم نے کیا کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو اوائڈ اتھارٹیرین انوائرمنٹ ان اور کلاس. اور ہم نے ٹائم دینا ہے. ہر بچہ انڈیویژولی اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اسے ٹائم دیں. اور ایک بچے کو اس کے نام سے پکارنا ایک ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کو اس کے نام سے پکارے. اب نام یاد کرنا اگرچہ مشکل ہے، پوری کلاس کے اگر میں نیمز یاد کرنا چاہوں تو مشکل کام ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اسد آپ نے بتانا ہے، فاطمہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. اب یہ جو آپ نیمز سے پکارتے ہیں یہ ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے بچے کے اندر. اور ایک بچے کے لیے اپنے نام سے، کسی بھی انسان کے لیے اپنے نام سے پیارا کوئی نام ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ ایک بندے کو اس کے نام سے پکارتے ہیں تو مینز یو آر گیونگ امپورٹنس ٹو دیٹ انڈیویجول. جب ٹیچر کے منہ سے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ورڈز نکلتے ہیں، اسی کا نام پکارا جاتا ہے، تو بچہ بہت اچھا فیل کرتا ہے. اب اس بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیں بات معمولی ہے لیکن بچے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کا معمولی سا اگنور کرنا ایک بچے کو، یہ اس کے لیے وڈرال کا ایک سبب بن سکتا ہے. اور ہم آگے پڑھیں گے اگرچہ کنڈیشننگ کا ایک فینامنا ہے. جب ایک ٹیچر بچے کو پیار دے، محبت دے، ایک بچے کو ٹائم دے، اس کی بات کو امپورٹنس دے، تو یہ بچہ اسی ٹیچر کی وجہ سے اس سبجیکٹ کو بھی پسند کرتا ہے. ایون اسٹوڈنٹس ویٹ کرتے ہیں اپنے اس ٹیچر کی کلاس کے لیے. لیکن اگر وائس ورثہ پہ جائیں، بات کو الٹ کر لیں، ایک ٹیچر ہے جو بچوں کو نہیں پسند تو اسی سبجیکٹ سے بچے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو ایز اے ٹیچر ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کے دل میں ایک محبت ڈیولپ کرنی ہے، انہیں ٹائم دینا ہے، ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے. بے شک بچہ ایسے فیملی سے بلانگ کرتا ہے جس میں انتہائی ٹف اور ریجڈ ماحول ہے، جہاں پہ اتھارٹیرین پیرنٹس ہیں اور وہ ٹائم نہیں دے رہے. لیکن ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو انہیں ہم ٹائم دیں، انڈیویژولی ٹائم دیں اور انہیں اپریسیٹ کر لیں، انہیں چانسز دیں انیشیٹو کے، لیڈرشپ کے. تو ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے. آگے جائیں تو اس کے علاوہ ایک اور جو ٹائپ ہے پیرنٹل سٹائل کا، اسے انڈلجنٹ یا پرمیسیو پیرنٹنگ کہتے ہیں. پرمیسیو پیرنٹنگ جیسے نام سے ظاہر ہے، ایسے پیرنٹس جو بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دے، حد سے زیادہ ان سے محبت کرے، پھر یہ کہ بچہ جو مانگے جو کہے اس کی ہر بات مانی جائے، اس پیرنٹنگ کو
इंडल्जेंट या परमिसिव पेरेंटल स्टाइल कहते हैं। बात को समझ गए कि ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे की हर बात माने और वो बहुत चाइल्ड सेंटर्ड हो, फिर ये कि बच्चा जो कहे मन वन वैसा ही हो, साथ ये कि बच्चे की सारी डिमांड्स फुलफिल्ड हों, और ओवरऑल जो महवर होता है पेरेंट्स का, हर बात घूमती है तो उस बच्चे की गिर्द। इस पेरेंटिंग को परमिसिव या इंडल्जेंट पेरेंटिंग कहते हैं। इसमें अगर हम पेरेंट्स देखें तो ओवरऑल दीज पेरेंट्स आर हैविंग फेवर डिमांड्स फ्रॉम देयर किड्स, देयर चिल्ड्रन। ऐसे पेरेंट्स क्या होते हैं, उनके बहुत कम डिमांड्स होते हैं बच्चे से, कोई भी या बहुत मामूली सी उनकी डिमांड होते हैं कि बच्चा अगर ये काम करे तो हम खुश हो जाएंगे, या ये डिमांड भी नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। बच्चे के मुंह से एक बात निकली और पेरेंट्स जल्दी से आके उनका वो डिमांड फुलफिल कर ले। ओवर रिस्पॉन्सिव जिसे हम कहते हैं, हर बात बच्चे की सुनी जाती है। इसके अलावा दे आर चाइल्ड सेंटर्ड, ये बात तो क्लियर है कि हर बात घूमती है बच्चे के गिर्द, और वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं कि बच्चा जो कहे तो वैसा ही हो। अच्छा, दे आर एक्सेप्टिंग देयर चाइल्ड एनीवे, बच्चा गलतियां भी करे तब भी ये बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं और उससे खफा नहीं होते, किसी बात पे उसे पनिश नहीं किया जाता, बच्चे की कोई बात बुरी नहीं मानी जाती। और साथ ये कि दे हैव इंटेंसिव लव फॉर देयर चाइल्ड, बहुत ज़्यादा बच्चे को चाहते हैं। साथ दे आर मोर सपोर्टिव, बच्चे को हर जगह सपोर्ट करते हैं, चाहे ये बच्चा गलती करे, चाहे ये झूठ बोले, कुछ भी करे, इन्हें सपोर्ट करते हैं ये पेरेंट्स। और अगर गलती भी करे तो पेरेंट्स आके, फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट में एक बच्चे की गलती है, कोई चीज़ तोड़ डाली, तो पेरेंट्स आके इवन उन बच्चों के लिए झूठ भी बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे ने नहीं किया, ऐसा किसी और ने किया होगा। आप इनके साथ 1000 बार रीजनिंग भी करें, वो गलती ही नहीं मानते अपने बच्चे की, वो सपोर्ट करते हैं। और ऐसा सपोर्ट जो लीगल हो या इलीगल हो, लेकिन बच्चे के लिए वो सपोर्ट करते हैं ऐसे पेरेंट्स। इसके अलावा दे नेवर एवर पनिश देयर चाइल्ड, कभी पनिश नहीं करते, कोई किसी बात की सज़ा उसे नहीं देते। और इन द लॉन्ग रन दे केयर फॉर चाइल्ड डिसीजन, बच्चा जो डिसीजन ले उसी का केयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, बच्चे ने कहा कि मैंने यहाँ नहीं पढ़ना, फलां स्कूल में पढ़ना है, तो पेरेंट्स कहते कि चले बच्चा है, खुश हो जाएगा, उधर ले जाए। उस स्कूल में वो खफा है, किसी और में जाता है तो वहाँ चले गए। जो बच्चा कहता है वही बात फॉलो की जाती है, मानी जाती है। अच्छा, अब ऐसे चिल्ड्रन कैसे होते हैं? जब एक परमिसिव पेरेंटिंग से गुजर रहे होते हैं तो ये चिल्ड्रन वो इमेच्योर इन देयर इमोशंस, इमोशनल कंट्रोल उनका मैच्योर नहीं होता, ओवरऑल इनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता, चूँकि बच्चे ने कहीं पे कोई बात ऐसी नहीं की लाइफ में जो मानी नहीं गई। अब लेटर ऑन अगर कुछ हालात बनते हैं और बच्चा एक बात डिमांड इसकी आ जाती है और वो फुलफ़िल नहीं होती, तो ये बच्चा इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और आप इस तरह समझें कि एक चाइल्डिश मैनर में, इवन ये अब बड़ा हो गया बट स्टिल इन अ चाइल्डिश मैनर ही और शी डील्स दैट सिचुएशन, बच्चों की तरह रोने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो पैम्पर्ड फैमिली से हैं, जो बहुत उन्हें सपोर्ट किया गया है इन्फेंसी में, बचपन में, और एक परमिसिव पेरेंटिंग से जो गुजरे हैं, तो अगर कोई सख्त बात आ जाती है लाइफ में तो ये जल्दी से रोने लगते हैं। अब ये रोना धोना इन बच्चों के लिए जो बड़े हो गए हैं, अब ये इनकी लाइफ का एक हिस्सा होता है, क्योंकि इन्हें कहीं पे अपोज नहीं किया गया, इन्होंने कभी पनिशमेंट नहीं देखा। अब एक और क्वालिटी इन बच्चों में जो है तो वो इनका एग्रेसिवनेस है कि ये एग्रेशन शो करते हैं, मूड स्विंगिंग वाली बात आती है इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से,
معمولی بات پہ اگر ان کی مرضی کے خلاف ہو تو یہ جلدی سے ایگریسو بن جاتے ہیں. ساتھ ساتھ سوشل رسپانسبلٹیز کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر آپ انہیں کوئی سوشل رسپانسبلٹی دینا چاہے تو یہ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ خود پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اور اپنی طور سے یہ کوئی رسپانسبلٹی ہینڈل نہیں کر سکتے. اوور آل دے آر سیلفش. ان کا نیچر ایسے بنتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف ڈائریکٹ کرنا، اپنی طرف لانا کہ یہ چیز بھی مجھے دے اور وہ بھی مجھے دے. تو اوور آل ایٹ سینٹرڈنس، سیلفشنس، ایگو سینٹرزم کا ایک ٹرم یہ لوگوں میں، ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. انیشیٹو لینا ان کے لیے مشکل ہے. پھر یہ کہ نارملی یہ بچے ڈس اوبیڈینٹ رہتے ہیں. اوور آل لائف میں پیرنٹس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ ایسے کوئی کام بتا دے تو یہ ڈس اوبے کرنا ان کے لیے معمولی سی بات ہوتی ہے. ان دا لانگ رن دے آر سوشلی مال ایڈجسٹڈ. سوشل ایڈجسٹمنٹ میں انہیں مسئلے ہوتے ہیں اور ایک نارمل سوشل لائف گزارنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اوور آل جو بچہ پیمپرڈ فیملی سے ہے، پرمیسو فیملی سے ہے، تو وہاں پہ اس بچے کے لیے لیٹر آن بے شک بچوں سے پیار کرنا ضروری ہے، انہیں ٹائم دینا ضروری ہے، ان کے ڈیسیجنز کا خیال رکھنا، ان کا ریسپیکٹ کرنا، انہیں امپارٹنس دینا یہ ضروری ہے، پیرنٹس کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی. لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ یہ آپ ہر بات ان کی مانیں، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. ان دا لانگ رن آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں سوشل مال ایڈجسٹمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں جو ایشو ہے، اور لائف لانگ بچے کے لیے آپ مسائل پیدا کر رہے ہیں. ایک ٹیچر نے کیا کرنا ہے؟ ایز اے ٹیچر اگر بچہ غلطی کرے آپ یہاں پہ پنشمنٹ امپوز کر سکتے ہیں. پنشمنٹ کا مطلب ہرگز کارپورل پنشمنٹ نہیں ہے. جب ہم ایز ٹیچر سوچتے ہیں اسکول لیولز پہ جب بات ہوتی ہے پنشمنٹ کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پنشمنٹ صرف یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہے اور اس کے ہاتھ میں اسٹک ہے اور بچے کو کارپورلی پنش کیا جاتا ہے، فزیکلی پنش کیا جاتا ہے. پنشمنٹ صرف کارپورل پنشمنٹ نہیں ہے، یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے کہ آپ ایک بچے کو اسائنمنٹس دیتے ہیں، زیادہ لکھنے کا کہتے ہیں، سوشلی ودرا کرتے ہیں، کلاس سے باہر نکالا، اسکالڈنگ ہے، فائن ہے. یہ مختلف آسپیکٹس ہیں، مختلف قسمیں ہیں پنشمنٹ کی. تو آپ پنشمنٹ سے ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ یہ کارپورل پنشمنٹ ہے. ایون کچھ پیرنٹس کے لیے بھی رولز ہیں، ریلیجس نارمز بھی ہیں کہ بچوں کو پنش کرنا، ایون کارپورلی پنش کرنا بعض جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے. تو ایک ٹیچر کے لیے پنشمنٹ اپنے لیولز میں رہ کے پنش کرنا ایسے بچوں کو یہ ضروری ہوتا ہے، ایک اچھے لائف کی بنانے کے لیے، بچوں کا ایک اچھا سوشل لائف بنانے کے لیے. اگر ایک بچہ اوور کانفیڈنس میں آتا ہے فار ایگزامپل، اور ایک کمپلیکس میں جاتا ہے، سپیریارٹی میں، احساس برتری میں، چونکہ بچے کو ہر ایک فیسلٹی پرووائڈڈ ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے. اب ایسا بچہ ایک ٹیچر نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ایز اے ٹیچر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اس سپیریارٹی کو ڈاؤن کرنا ہے. کیوں ہم یونیفارم یوز کریں اسکولز میں؟ کچھ بچے ہوں گے جن کو بہت اچھے ڈریسز مل سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کی طرف سے. اب ایسے بچے بھی ہو سکتے ہیں کلاس میں جن کے ڈریسز، جن کے کپڑے نہ پہننے کے قابل ہوں. اب دونوں ایکسٹریمز کو آپ رکھ لیں ایک کلاس میں، تو ایک بچہ جو بہت اچھے گیٹ اپ میں، ایک بچہ جو بہت ویک گیٹ اپ میں ہے، کمزور قسم کا لباس اوڑھے ہوئے آیا ہے. اب ان دونوں میں کتنا ڈفرنس ہوگا، ایموشنل ڈفرینسز کتنے ہوں گے، یہ بچہ کتنا سپیریئر رہے گا اور یہ کتنا انفیریئر رہے گا، اسے کتنا احساس ہوگا اپنی کمتری کا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پاکٹ منی ہے، ایک بچہ اسکول لاتا ہے اپنا پاکٹ منی، تو ایک پرمیسو پیرنٹنگ میں بچہ جب ہے تو اسے تو بہت زیادہ پاکٹ منی مل سکتا ہے. لیکن وہ بچے اس کے سامنے کیسے رہیں گے جو بے بس ہیں، جو بہت پور فیملی سے ہیں؟ تو ایک ٹیچر نے یہ اسرٹ کرنا ہے کہ اگر وہ پاکٹ منی اس کی زیادہ ہے، یا میں نے جیسے یونیفارم کا ذکر کیا، یہ یونیفارم تبھی اسے یونیفارم کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایک جیسا لباس ہو،
چاہے وہ غریب ہے, چاہے امیر ہے, چاہے جس بھی فیملی سے ہے. اسی طرح جو بچے زیادہ پاکٹ منی لیتے ہیں تو انہیں روک کے رکھنا, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہے ایک ٹیچر کی, کہ ایسے رولز, ایسا ڈسپلن مینٹین رکھنا ہے اسکولز میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, کہ ایک بچے کو احساس نہ ہو نہ برتری کا نہ کمتری کا, اور ایکولی ٹریٹ کرنا ہے سب کو. بے شک آپ بہت اچھی فیملی سے ہے, یہ ایک بہت لوور کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے, لیکن میں نے کیا کرنا ہے, دونوں میرے لیے اسٹوڈنٹ ہیں, سیم ہیں, اور میں نے ایک ہی نظر سے آپ سب کو دیکھنا ہے. ایز اے ٹیچر یہ میرا فرض بنتا ہے, ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے میری, رسپانسبلٹی. تو وہ بچے جو ایسی فیملی سے ہیں, تو ایز ٹیچر آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ ایون یو کین امپوز پنشمنٹ, اینڈ آئی ریپیٹ دیٹ پنشمنٹ ڈزنٹ مین اونلی کارپورل پنشمنٹ. کنڈیشنز ہو سکتے ہیں, کیسا پنش کرنا ہے, بچے کے لیول کو دیکھ کے, مینٹل لیول کو دیکھ کے, فزیکل لیول کو دیکھ کے, اسی کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو غلطی ہے اس غلطی کی گہرائی کو, ڈیپتھ کو دیکھ کے, کہ معمولی غلطی پہ بہت سیویئر پنشمنٹ اچھا نہیں ہے, یا بہت بڑی غلطی پہ معمولی پنشمنٹ اچھا نہیں ہے. مطلب کہ ایک لیول مینٹین رکھنا ہے, ایک بیلنس مینٹین رکھنا ہے, کہ ہم نے کیسے سدھارنا ہے ایک بچے کو. نیکسٹ پوائنٹ پہ آ کے, کہ اگر یہ بچہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, پیرنٹنگ اس کی ایسی ہے کہ یہ ہر بات کے لیے اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ ایسے انڈیپینڈنس کے چانسز دیں, اس سے خود کوئی کام انیشیٹ کرنا سکھا دیں, اور ساتھ یہ کہ اگر ڈیسیجن میکنگ ہے تو اسے حصہ دے ایسے ایکٹیویٹیز میں کہ یہ ڈیسائیڈ کر سکے. اس کے علاوہ ایسے بچے کو فیوچر تھریٹ سے آگاہ رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وی کین ہوپ فار دا بیسٹ, بٹ وی آلسو کیپ ان مائنڈ, وی شوڈ آلسو کیپ ان مائنڈ دیٹ دیر کین بی تھریٹس آف فیوچر. ہم نے امید تو بہت اچھی رکھنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا ضروری بھی ہے کہ بہتری آئے گی, لیکن فیوچر تھریٹس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ان کے لیے تیار بھی رہنا ہے. ضروری نہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے ہوں, اور ایک بچہ جو بہت اچھی فیملی سے اور بہت ہائی کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے, ضروری یہ نہیں ہے کہ فیوچر میں بھی ایسا ہو. تو ایسے بچے کو اویئر رکھنا فیوچر تھریٹ سے, کہ پاسبلٹیز ہیں لائف میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ نے پریپیئرڈ رہنا ہے مینٹلی اور فزیکلی, کہ اگر حالات بگڑتے ہیں خدا نخواستہ تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو ایسا بچہ جسے آپ سمجھاتے ہیں, بے شک پیار محبت سے سمجھائیں, ایز ٹیچر سمجھائیں کہ آپ میرے بھی بچے ہیں اور حالات بن سکتے ہیں, ایسے آ سکتے ہیں, پھر کیا ہوگا. تو ایٹ لیسٹ ایک بچے کے لیے اویئرنیس ضروری ہے, اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ بچہ سدھر جائے, اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ ہو, انہیں بلایا جائے, انہیں سمجھایا جائے کہ اگر ایسا گیٹ اپ ہے اس بچے کا جو بہت ہائی فائی لیول کا ہے, ایسا نہ ہو. اسکول کی یونیفارم کے حوالے سے بتایا جائے, اگر پاکٹ منی بہت زیادہ مل رہی ہو تب بھی وہ سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کرے. جو ریکویزٹس ہیں, جتنے پیسوں سے کام چل سکتا ہے یا نارملی جو بچے لاتے ہیں اتنے انہیں بھی دیے جائیں. پھر ان پیرنٹس کو سمجھانا ہے کہ لیٹر آن بچے کے لیے یہ مشکلات ہو سکتے ہیں. کچھ حالات میں بچوں کو ریزسٹ کرنا سکھا دیں, کچھ حالات میں ان کی بات مانی جائے, تو ان کے پیرنٹس کے ساتھ میٹنگز ہوں, انہیں سمجھایا جائے. یہ ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ایسے کنڈیشنز میں بنتی ہے. دا لاسٹ ون, جو پیرنٹل سٹائل جسے ہم کہتے ہیں نگلیکٹنگ پیرنٹل سٹائل. نام سے ظاہر ہے نگلیکٹ کرنا, اگنور کرنا, بچے کو بالکل موقع نہ دینا. ایسا پیرنٹنگ جس میں بچے کی کسی بات کو اہمیت نہ دی جائے, بچے کو سرے سے اگنور کیا جائے, ایسے پیرنٹل سٹائل کو نگلیکٹنگ پیرنٹل سٹائل کہیں گے. کیسے ہوتا ہے, پیرنٹس کو دیکھیں. نگلیکٹنگ پیرنٹنگ میں پیرنٹس ان انوالوڈ پیرنٹس ہوتے ہیں. ان انوالوڈ, بچہ اچھا کام کرے برا کام کرے, پیرنٹس سرے سے اس میں حصہ ہی نہیں لیتے, انٹرسٹ ہی نہیں لیتے.
مثال کے طور پہ ایک بچہ بہت خوبصورت لکھائی میں کچھ لکھ کے آپ کے سامنے لائے، پیرنٹس کے سامنے لائیں کہ میں نے اتنا پیارا پیارا لکھا ہے، اور پیرنٹ اسے توجہ ہی نہ دے۔ ایک بچہ ٹرافی لے کے آ جائے اسکول سے بڑا خوش ہو کے کہ یہ میں ٹرافی جیت گیا، اور پیرنٹس اسے امپورٹنس ہی نہ دے۔ ایک بچہ ٹاپ کر جائے، ایک بچہ میڈل لے کے آئے، اچھے کام کرے، لیکن پیرنٹس ان انوالوڈ ہیں، اس بچے کے کام میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے۔ یہ ان انوالوڈ پیرنٹس ہوتے ہیں جو نگلیکٹ کرتے ہیں بچے کی ایکٹس کو۔ ساتھ یہ کہ یہ پیرنٹس نارملی اپنے ایکٹیویٹیز میں زیادہ بزی رہتے ہیں، چاہے آفیشیل ورک ہے، چاہے کوئی بھی کام ہے، چاہے مینٹل ایکٹس ہیں، ان کی مینٹلی پری آکوپائڈ ہیں۔ ایسے پیرنٹس جو اپنے کاموں میں زیادہ بزی رہتے ہیں اور بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ساتھ یہ کہ انٹرسٹ نہیں لیتے، بچوں کی کسی کام میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو ان کے چلڈرن کیسے بنیں گے؟ ان میں کیا کوالٹیز ہوں گی؟ انیشلی یہ کوالٹی ایک بچے میں کہ وہ ڈس اوبے کرے، نافرمان بچے، پیرنٹس کی بات کو نہ ماننے والے۔ اب ایسے بچے ان دا لانگ رن صرف پیرنٹس کے نہیں، اوور آل سوسائٹی میں وہ ڈس اوبے کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا کہا نہیں مانتے۔ یہ ان پیرنٹس کی وجہ سے جو اپنے بچوں کے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے، ان کے کام میں انوالو نہیں ہوتے، تو ان کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ جو ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں۔ ساتھ یہ کہ یہ بچے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتے ہیں اپنے پیرنٹس سے بھی، سوسائٹی سے بھی، اور وہ یہ فیل بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، تو دے آر یوزولی ڈیمانڈنگ۔ ساتھ یہ کہ ان کا سیلف کنٹرول بہت کم ہوتا ہے، اپنے آپ پہ ان کا کنٹرول نہیں رہتا، اپنے ایموشنز پہ، اپنے انٹرنل فیلنگز پہ، اور کسی کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کر سکتے ہیں جو اچھا نہیں ہے۔ تو سیلف کنٹرول، ایموشنل کنٹرول ان میں نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ ان کے لانگ ٹرم گولز بھی نہیں ہوتے، نا امیدی کا ایک منظر ہوتا ہے ان کے سامنے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ There are no long term goals of these kids۔ ساتھ یہ کہ they are disappointed، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ان میں ایک نا امیدی کا، مایوسی کا ایک میٹر یہ فیڈ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ بہت فضول خرچ بھی ہوتے ہیں ایسے بچے، کہ مطلب پیرنٹس تو پوچھتے ہیں نہیں ان سے کسی کام کا، تو یہ فضول خرچیاں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور کنسنٹریشن کا ایشو ہوتا ہے ایسے بچوں میں، اٹینشن فوکس کا ایک ایشو ہوتا ہے، اٹینشن ڈیفیشنسی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو، اور ویسے لگ تو رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ کا اٹینشن کہیں اور ہے، مینٹلی آپ کہیں اور ہیں۔ اپنے مائنڈ کو فوکس کرنا، ایک بات پہ مرکوز کرنا، یہ مشکل ہوتا ہے ان بچوں کے لیے، وہ چاہیں بھی تو تب بھی نہیں کر سکیں۔ یہ اٹینشن ڈیفیشنسی کا ایک ایشو ایسے بچوں میں ہوتا ہے، چونکہ ایک سٹریس کی کنڈیشن سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھائیاں کرتے ہیں اور انہیں سراہا نہیں جاتا، انہیں اپریسیٹ نہیں کیا جاتا، تو اٹینشن ڈیفیشنسی کا ایک ایشو۔ اچھا، سکولز میں یہ بچے جو ہوتے ہیں تو نارملی وہ ٹرونسی اختیار کر لیتے ہیں، اکثر سکول سے یہ بھاگ جاتے ہیں، آتے ہیں سکول کے بہانے لیکن کہیں اور چلے جاتے، اور ان دا لانگ رن جو ان کے سوشل لائف کی ایک بربادی آتی ہے، دیٹ از ڈرگ ایڈکشن، اکثر انوالو ہو جاتے ہیں ایسے مسائل میں کہ ڈرگ ایبیوز، ڈرگ ایڈکشن میں، اور کہیں پہ نشے کا استعمال ہوتا ہے، تو کہیں پہ پلز لینا، تو جو بھی نشے ہے تو اس میں یہ انوالو ہو سکتے ہیں۔ اب ٹیچر نے کیا کرنا ہے؟ ایسے بچوں کے لیے ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بہت اٹینٹیولی ڈیل کرے، انہیں اپنی نظروں میں رکھیں۔ اب یہاں پہ ماحول جو بنتے ہیں، ایسے بچوں کے جو فرینڈز ہوتے ہیں، ان فرینڈز کا خیال رکھنا ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بچہ گینگ لائف میں جاتا ہے، جیسے ایڈولیسنس میں ہوتا ہے، اگر آپ کے سیکنڈری اسکول کی کڈس ہیں، 8، 9، 10 لیول کے بچے ہیں،
یہ ایک لائف کا سٹیج ہے سوشل لائف کا کہ یہاں پہ گینگ بنتی ہے، ان کا گروپ بنتا ہے، اور اس گینگ کے حوالے سے بچہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ماحول ہو ویسا انسان بنتا ہے۔ اب یہ ماحول پرووائڈ کرنا ایک بچے کے لیے کہ اچھی گینگ میں اسے شامل کرنا، ایسے بچے کو ایک اچھا گروپ ہو تو یہ بچہ الٹیمیٹلی اچھا بنے گا۔ لیکن اگر ایک برے انوائرمنٹ میں، برے فیملی میں، ایک برے گینگ کے ساتھ یہ بچہ کنیکٹ ہو، پوائنٹ پہلے نوٹ، لیکن اگر ایک برے پیئر گروپ کے ساتھ یہ بچہ کنیکٹ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ 1000 بار آپ سمجھائیں ایک بچے کو، لیکن جب اس کا انوائرمنٹ، اس کا جو گروپ ہے فرینڈس کا، یہ اچھا نہ ہو تو 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ کیا کرے گا؟ یہ غلط سمت جائے گا۔ تو ٹیچر نے کیا کرنا ہے؟ ایسے بچے کے انوائرمنٹ پہ، ایسے بچے کے فرینڈس پہ، اس کے گروپ پہ نظر رکھنا ہے، کیونکہ یہ بچہ چونکہ آتا ہے ایسی فیملی سے جس کے پیرنٹس ان انوالوڈ ہیں اور نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اسے اگنور کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ اس سے کینلی، اٹینٹیولی آبزرو کرتے جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کو ایک سیکیور انوائرمنٹ دے۔ اگر پیرنٹس اپریشیٹ نہیں کرتے تو ایز ٹیچر آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر بچے کے لیے ایسا رہے کہ ہم اس کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں، اس کی جو غلطیاں ہیں انہیں درستگی کی طرف لے آئیں، انہیں سمجھائیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ بچہ تو نہیں سمجھتا اور وہ غلط سٹیپ لے سکتا ہے۔ تو ٹیچر نے کیا کرنا ہے؟ ایک وارمتھ، ایک سیکیور انوائرمنٹ، ایک ایموشنلی ساؤنڈ انوائرمنٹ مینٹین کرنا ہے بچے کے لیے، اور بچے کو اتنا ایموشنلی اٹیچ رکھ کے اپنے ساتھ کہ اس بچے کو یہ کمی فیل نہ ہو جو گھر سے ہے اس کے لیے۔ اچھا، بچے کے لیے ایک ایکسپیکٹیشنز کا ایک لیول رکھ کے کہ وی ایکسپیکٹ دس اینڈ دیٹ فرام یو، اور بچے کو آگاہ رکھے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے اور ہماری آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں۔ تو گول سیٹ کر لیں اس بچے کے لیے کہ آپ نے آگے جانا ہے، بہت آگے جانا ہے، اور وہ آپ نے اچیو بھی کرنا ہے۔ ساتھ یہ کہ اگر کوئی ایڈکشن کا چکر ہے، کوئی ڈرگ یوز ابیوز کا چکر ہے، تو اسے روکے، اسے پنش کرے، اسے سمجھائیں کہ وہ ایسے کنڈیشن سے بچا رہے۔ تو یہ پیرنٹل سٹائلز اور اس کا جو رول ہے، ساتھ یہ کہ ٹیچر کا ہم نے تھوڑا سا عرض کیا کہ ٹیچر نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ فیملی میں جو اٹیچمنٹ یا پیرنٹل سٹائل ہے، اس کے بعد جو بات آتی ہے تو فار ایگزامپل اسکولنگ کی ہے۔ اب ایک بچہ فیملی سے نکل کے اسکول آ رہا ہے تو اسکول میں بچے کے لیے انیشلی تو مسائل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بچہ فرسٹ ٹائم اسکول جا رہا ہے تو گھر چھوڑ کے اسکول آنا یہ ایک مشکل سٹیپ ہے۔ کچھ بچے بہت شوق سے جاتے ہیں، اگر یہ پری اسکول میں بچے جا رہے ہیں تو کچھ بچے وہاں اسکول انوائرمنٹ پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، بڑے شوق سے جاتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں، لیکن گھر چھوڑ کے اسکول جانا بچے کے لیے ایک مشکل سٹیپ ہے۔ کچھ بچے انیشیلی انہیں ایڈجسٹمنٹ کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ایسے بچے جو ایکسٹینڈڈ فیملی سے ہے ان کے لیے یہ ایشوز بہت کم رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر اسکول میں سبلنگز ہیں یا فرینڈز ہیں، فیملی فرینڈز ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، تو بچے کے لیے آسانیاں ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ میں۔ لیکن اگر ایک اسکول میں بچے کے نہ فرینڈز ہیں، نہ فیملی ممبرز ہیں، نہ اس کے سبلنگز ہیں، تو وہاں پہ انیشیل ایڈجسٹمنٹ میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب اسکول کا بڑا رول ہے ایک انسان کے سوشل ایڈجسٹمنٹ میں، اور اب دیکھیے، امیجن کر لیں کہ ایک اسکول میں کتنے زیادہ سوشل اور کلچرل ڈیلنگ ہماری ہوتی ہے، کتنے زیادہ کلچرز وہاں پہ اویلیبل ہیں کہ کوئی بندہ ایک جگہ سے آ رہا ہے تو دوسرا ریجن ہے تو تیسرا ہر ریجن کے اپنے نامز ہو سکتے ہیں، ایون لینگویج ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، پھر یہ کہ ریلیجس ڈفرینسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینسز اچھا ہے کہ بچہ اسے فیس کرے، اور وہاں سے یہ بہت کچھ اسے سیکھنے کو ملتا ہے۔
تو اب ملٹیپل کلچر سوسائٹی جہاں پہ اسکول میں ہوتی ہے کہ ایک بچہ جس علاقے سے ڈیل کرتا ہے وہاں پہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف کلچرز کے لوگ، مختلف ٹریڈیشنز کے لوگ آتے ہیں، مختلف فیملیز کے لوگ آتے ہیں. اس میں ایسے فیملیز جو بہت کیئرنگ ہے، ایسے فیملیز جو نگلیکٹنگ ہے، ایسے فیملیز جہاں پہ بچے بہت کنیکٹڈ ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ایسے فیملی جہاں پہ وڈرال اختیار کر چکے ہیں. ان سب فیملیز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اسکول. تو اسکول کا بہت عمل دخل ہے انسان کی لائف میں، اور اگر ہم کاؤنٹ کرتے جائیں تو بے شمار باتیں ہیں. یہاں پہ بچے کی ڈیلنگ میں جب بات ہوتی ہے سوشل ڈیلنگ، تو ایک تو کلاس میٹ یا اسکول میٹس جتنے ہوتے ہیں وہاں پہ بچے ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے علاوہ ٹیچرز ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن یہ دوسری بات ہے. مطلب کہ کلاس میٹس، اسکول میٹس جو اسٹوڈنٹس ہیں آپس میں ان کا انٹریکشن، پھر ٹیچر یا یہاں پہ جو اسٹاف ہے، ٹیچنگ اسٹاف ہے یا سپورٹ اسٹاف ہے یا پرنسپل ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ ایک بچے کا، یہ اسکول میں ہو سکتا ہے. تو اسکول ایک سوشل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے بچے کے لیے. اسی اسکول میں بچہ لینگویج سیکھتا ہے، لینگویجز سیکھتا ہے، ایک نہیں 2-3 لینگویجز سیکھتا ہے. اچھا، اسی اسکول میں بچے کو لیڈرشپ کے لیے مواقع ملتے ہیں، کمپٹیشن کے مواقع ملتے ہیں، کلاسز میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. پھر یہ کہ اگر کہیں پہ ڈیبیٹ ہے تو کہیں پہ کو کریکولم ہے، اس کے علاوہ کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. ساتھ ساتھ ڈسپلن کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے اسکولز میں. ڈسپلن کو فالو کرنا، کوآپریشن سیکھنا، ریلیجن کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سارے دعائیں، بہت سارے کلمے سیکھتے ہیں بچے. اگر ایک مسلم کمیونٹی کی بات کرے تو بچہ نماز سیکھتا ہے اسکول میں، کلمات سیکھتا ہے. پھر یہ کہ جو کورسز کے حوالے سے بات ہے تو ایسے کورسز جو بہت اسینشل ہے، فار ایگزامپل میتھمیٹکس کا، اسلامک اسٹڈیز کا. پھر یہ کہ اپنی کنٹری کے حوالے سے پیٹریاٹزم سیکھتا ہے. پھر یہ کہ اسمبلیز میں آ کے بچے جو قومی ترانہ سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پیٹریاٹک ماحول بن جاتا ہے وہاں پہ. مختلف جو ٹریڈیشنل ہمارے مختلف دن منائے جاتے ہیں کہ ادھر پہ اسلامک ڈے ہے تو ادھر پہ یہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، تو وہاں پہ یہ جشن آزادی مناتے ہیں. یہ سارے تقریبات، ان سب میں بچے کو موقع ملتا ہے. اسکول کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اور ایک بچہ اسکول گوئنگ اور ایک جو اسکول نہیں جاتا، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ، سوشل ایڈجسٹمنٹ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو اسکول میں یہ بھی ہے کہ بچہ پنشمنٹ ریوارڈ سسٹم کو جان جاتا ہے. ایک کنڈیشننگ کا عمل جو عرض کیا پہلے سے کہ بچہ کون سے کام اچھے ہیں، کون سے برے ہیں، کون سے کام پہ ہمیں سزا مل سکتی ہے، کون سے کام پہ جزا مل سکتی ہے، یہ سیکھتا ہے. پھر یہ کہ ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز کو پہچانتا ہے کہ ایز اے بردر میرے کیا ڈیوٹیز رسپانسبلٹی، ایز اے سسٹر میرے کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے. پھر یہ کہ میں نے کرنا کیا ہے، قوم کے لیے کیا کرنا ہے، گھر کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ اسکول میں ہی بچہ سیکھتا ہے. اور ان دا لانگ رن ہم دیکھیں تو بچہ اکیڈیمیکلی کتنا کچھ سیکھتا ہے. روز کتنے ورڈز ملتے ہیں، کتنے اسباق پڑھے جاتے ہیں اسکولز میں. تو اسکول کا ایک بہت بڑا رول ہے انسان کی اوورل لائف پہ بھی، اور ساتھ ساتھ سوشل ایڈجسٹمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ پہ بھی. تو فیملی اینڈ ہوم سے نکل کے اسکول کا ایک رول ہم نے پڑھا جو ان دا لانگ رن جنرل ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسکولز میں، مدرسوں میں ایک بچے کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پیئر گروپنگ ہے، فرینڈس کا ایک اثر ہے انسان کے سوشل لائف پہ. ایک پیئر ہے، ایک فرینڈ ہے. اب فرینڈ اور پیئر میں فرق کیا ہے؟ پیئرز آر جنرلی دوز فرینڈس which are of same age and same interest. جب آپ کے ایسے دوست ہو جن کا ایج آپ کے تقریباً سیم ہو اور آپ کے انٹرسٹ بھی سیم ہو، تو ایسے فرینڈس کو پیئرس کہتے ہیں. کہ مطلب ایک ہی ایج لیول کے اور ایک ہی انٹرسٹ کے بندے جب
फ्रेंड्स बने तो इन्हें पेयर्स कहते हैं। नॉर्मली आपके बचपन के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके हमअसर हमउम्र होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स नॉर्मली आपके पेयर्स होते हैं। और अगर ये पेयर, ये फ्रेंड्स, इनका ग्रुप बने तो ऐसे पेयर ग्रुप कहते हैं, गैंग भी कहते हैं। इसका एक असर होता है इंसान की लाइफ पे, जैसे पहले जिक्र आया कि इंसान ओवरऑल लाइफ में एनवायरनमेंट से, माहौल से या महफिल से, अपनी सोबत से बहुत कुछ सीखता है और उसका असर भी लेता है। तो अगर एक बच्चे को अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा गैंग मिले, तो ये बच्चा अच्छाई की तरफ जाएगा। अगर एक बच्चे को बुरी सोबत मिले, बुरे फ्रेंड्स मिले और इनका जो पेयर ग्रुप है वो अच्छा ना हो, सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हो, तो ये बच्चा 1000 बार आप इसे रोके भी तब भी ये गलतियां करेगा और बुराई की तरफ जाएगा। अगर ग्रुप में एक काम गलत भी हो तो सब फ्रेंड्स मिल के वो करते हैं, और इसलिए करते हैं कि इस ग्रुप का एक प्रेशर होता है, इसे पेयर प्रेशर भी कहते हैं, कि हम तब असर लेते हैं जब हमारे ऊपर ग्रुप का प्रेशर आ जाए। आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते, लेकिन फ्रेंड्स जो पेयर ग्रुप की बात है वो मानते हैं। एक गेटअप जो फ्रेंड्स का है ग्रुप में, अगरचे एक बच्चे की बस की बात नहीं है कि वो ऐसा गेटअप इख्तियार कर ले, लेकिन उस ग्रुप की वजह से इसके ऊपर एक प्रेशर है और ये कोशिश करता है कि अपने लिए अरेंज कर ले वन वे और दी अदर, और वैसा गेटअप ये बना ले। चाहे वो हेयर स्टाइल है, चाहे वो कपड़ों का अंदाज है, चाहे कुछ बच्चे आपने देखे अगर साइकिल है तो सबके पास एक जैसी साइकिल है, बाइक है तो सबके पास एक जैसी बाइक है, उनका गेटअप भी सेम है, उनका हेयर कट भी सेम है। अब ये जो कंडीशंस बनते हैं ये पेयर ग्रुप की वजह से और इस ग्रुप के प्रेशर की वजह से होता है। तो अच्छा ग्रुप, अच्छा पेयर ग्रुप ये अच्छाई की तरफ ले जाता है, जो बुरी सोबत है, बुरे फ्रेंड्स हैं तो वो बुराई की तरफ ले जाते हैं। तो एक इंसान के लिए अर्ली लाइफ में जो पेयर ग्रुपिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है और सोशल डेवलपमेंट में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें जो ग्रुप रूल्स को फॉलो करना, इसे कन्फॉर्मिटी कहते हैं, कि जो लोग अपने ग्रुप के रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो अच्छे समझे जाते हैं, ग्रुप में वो एडजस्टेड होते हैं। जो फॉलो नहीं करते तो अक्सर उन्हें ग्रुप से निकाला जाता है। तो ग्रुप की बात मानना, ग्रुप को समझना, उसे फॉलो करना ये ज़रूरी पड़ता है। एक टीचर के लिए ज़रूरी है, जैसे अर्ज़ किया गया कि अगर एक बच्चा बुरी कंपनी में जाता है तो उसे रोक के उसे समझा दे। पेरेंट्स का भी यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे के लिए अच्छे ग्रुप का इंतखाब करे और बच्चे को समझाए कि इस ग्रुप में रहना है, ऐसे ग्रुप के पास नहीं जाना, इसमें शामिल नहीं होना। तो पेयर ग्रुप का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक इंसान के सोशल एडजस्टमेंट में। अगर हम देखें कि जेंडर का एक फैक्टर ले तो लड़कों के लिए एक जैसा एडजस्टमेंट है सोशल, और लड़कियों के लिए दूसरे जैसे है। हमारे सोसाइटी के कुछ नाम्स हैं कि लड़के ने ऐसा गेटअप इख्तियार करना है, ऐसा डील करना है, लड़की ने इस तरह करना है। ये सिर्फ जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर के डिफरेंसेस ये हमारे लिए रास्ते बताता है कि हमने कैसे अपने सोसाइटी में एज मेल एज फीमेल हमने कैसे एडजस्ट करना है। इसके अलावा रिलीजन हो सकता है कि आपकी रिलीजियस नॉर्म्स हैं, तो कुछ लोग जो रिलीजियस होते हैं वो अपने लिए रिलीजियस फ्रेंड्स भी चुनते हैं और हर जगह पे वो अपने रिलीजन को सामने रख के वो काम करते हैं, वो बात करते हैं। इसके अलावा सेक्टोरल डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कौन सी सेक्ट के साथ आप रिलेटेड हैं, कौन सी नस्ब के साथ, कौन सी मसलक के साथ रिलेटेड है, वो भी मैटर करते हैं। इसके अलावा नाइबर से जब बात होती है कि आपके पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं तो वहाँ का एक असर होता है, वन वे और दी अदर अच्छा है या बुरा है, लेकिन नाइबर्स का एक अमल दखल होता है आपके सोशल लाइफ में, सोशल एडजस्टमेंट में। इसके अलावा मीडिया का रोल है कि हम मीडिया को देख के, सुन के, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार देख के, मैगज़ीन देख के, वहाँ से हम असर लेते हैं और सोसाइटी के बारे में जानते हैं और इसकी अतवार, इसकी अक़दार वो समझते भी हैं, उन्हें फॉलो भी करते हैं। अपनी सोसाइटी के हवाले से वैसा हमने एडजस्ट करना होता है।
آپ کا ہیلتھ افیکٹ کر سکتا ہے آپ کے سوشل ایڈجسٹمنٹ کو. جو لوگ معذور ہوتے ہیں, جو اسپیشل چلڈرن ہے, ان کے لیے سوشل ایڈجسٹمنٹ الگ ہے, جو نارمل ہے ان کے لیے الگ ہے. تو ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں. بعض سوسائٹیز میں بعض کوالٹیز ضروری ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل جم جوائن کرنا ہے یا آپ نے کوئی ریس, کوئی ایکٹیویٹی جوائن کرنی ہے سوشل, تو اس کے لیے آپ کا ایک فزیک ریکوائرڈ ہے. اگر آپ اسے فلفل کر سکتے ہیں, اس کے ریکوائرمنٹ کو آپ پورا کر سکتے ہیں, تو آپ اس ایکٹیویٹی میں اس ایکٹیویٹی میں آپ حصہ لے سکتے ہیں, وہاں پہ شامل ہو سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ شامل نہیں ہو سکتے. اچھا, آپ کا انٹیلیجنس میٹر کرتا ہے. یہ پرسنل کوالٹیز میں ہے کہ اگر آپ انٹیلیجنٹ ہے, آپ کا ڈیسیجن میکنگ سکل اچھا ہے, آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک سوسائٹی میں. تو اگر یہ نیچرل ہے یا انوائرمنٹل ہے, جو بھی آپ کی کوالٹیز ہیں, اگر آپ میں یہ صلاحیتیں موجود ہے تو آپ جلدی ایڈجسٹ کر جائیں گے. کچھ لوگ جو انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہوتے تو ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی ایشو بنتے ہیں سوسائٹی میں, اسکولز میں, گھر میں, اوور آل ماحول میں اور اوور آل لائف میں. ایٹ دا اینڈ اگر ہم کہیں کہ ایک انسان کا ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, تو جو لوگ ایموشنلی ساؤنڈ ہوتے ہیں, اپنے ایموشنز کو وہ ہائڈ کرنا اور ایکسپریس کرنا جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ دے آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ. تو ایسے لوگوں کے لیے سوشل ایڈجسٹمنٹ بھی آسان ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے اپنے ایموشن, اپنے جذبات ایکسپریس کرنے ہیں, کہاں پہ چھپانے ہیں. یہ ایموشنل میچورٹی یا ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک حوالہ ہے کہ جو لوگ ایموشنلی ساؤنڈ ہے تو ان کے لیے سوشل ایڈجسٹمنٹ آسان ہوتا ہے. تو سوشل ایڈجسٹمنٹ کی اگر اوور آل ہم سمرائز کر لیں کہ ایک انسان کا سوسائٹی کے ساتھ, اپنے ماحول, اپنے گرد و پیش کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ, یہ سوشل ایڈجسٹمنٹ ہے, اور اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہیں. لائف لانگ انسان انفینسی سے لے کے ٹل ڈیتھ یہ سوشل انوائرمنٹ میں ہی ڈیل کرتا ہے, ون وے آر دی ادر. اپنی مدر کیئر گیور سے لے کے اینڈ میں اپنے اساتذہ, اسکول میٹ یا پھر گینگ لائف, یہ سارا کچھ اس میں ہر جگہ پہ انسان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو جو پیرنٹس نرچرنگ پیرنٹس ہیں, جو بچوں کا خیال رکھتے ہیں, اور جو ٹیچرز جو بچوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کامیاب رہتے ہیں بچوں کے اوور آل سوشل ایڈجسٹمنٹ میں اور ان کے سوشلائزیشن میں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.